القلب إيمانا ويبقى العقل. I think Israelis have to take over and they have to kick them away. It will be much better not to kill them, just to go back to Arab countries. But it's really rightfully ours if you look at the history and at like the wars, and we didn't even start a lot of the wars, and we conquered these places rightfully, like it's ours. 1,400 years later, we come back. Now, I'm not saying that we can blame the people living here for what happened, but you gotta accept that that's some kind of divine justice, that their great-great-great-great-grandfathers kicked my great-great-great-grandfather out of here, and then we come back, and all of a sudden they're like, well, no, we don't want it, it's not fair. I think that the Jews came here, they took this land, and this is our land now, and I don't think there should be here no Arabs. Like Arabs, they want, we gave them Gaza, they should go live there quietly. If they want, they should go back to Iraq, I don't know, to wherever they want. I'm think that we need to... איך אומרים לאיש בערבית? כן, תגידי לי את המילה הזאת. I don't think there's any answer to it. Really? There's only one way, like, I would carpet bomb them. You would carpet bomb them? It's the only way you could deal with it. Like, or try to stop them a different way. It never worked. I think that we're miserable. The Arabs make a פיגועים and we need to kill Arabs. No. I think another thing that the Jews should have rights to hate them. I think we have the right to hate them. I don't see a reason why not. I wouldn't trust any of them. אין מצב שיהיה פה שלום בארץ, אי אפשר לעשות איתם שלום, הם תמיד שונאים אותנו. אם אי אפשר לעשות שלום והמצב ככה לא יכול להישאר, אז צריך לטפל בהם בדרכים אחרות, אין מה לעשות. I think we should give them a country. If you're doing any problem, you just go in there to give them a country, and then it's going to be a war between countries, you know? If they're going to throw rockets, we're going to throw one big one and done. One day you will thank me in order to forgive you and to drop my case against you. One day you will see what will happen to you. One day you will tell yourself, oh my God, I wish I was not born in Israel. I wish I was not immigrant to Israel. Ask yourself, I challenge all of you, if any of you, his grandparent, was born in Israel, I will replace him my house. I will give him my house. Just 2 generations. If your grandparents was born in Israel, I will give you my house. But no, look to yourself. 66 years. 66 years. This is a state. Look to Roma. Look to Palestine. Look to England. They were occupying 2/3 of the world. Where is it? Where is Roma? And now Israel want to occupy Palestine. This is anti-logic. And the nature reject this. What about us, who are milking our children? How to reject the occupation? 2014. And you go all over the world. Where are you from? From Israel. And you speak Hebrew. All the people will be suspicious. Those are the killers. Those are the people who are killing the people. Those people who are occupying another country. And you are proud of yourself. You are proud of yourself when you send your children to use weapons. And it's not allowed for Palestinians to do. It's not allowed. We come to you in a peaceful demonstration to tell you, what are you carrying from weapons will never work with us. We have faith in our chests. You have guns in your hands, and one day you will drop it. But our faith in our chests will never be evicted. That you must know it. And we will meet you again and again. Again and again. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ہے طواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اس کی نہ امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. ابھی آپ نے یہودیوں نے جو باتیں مسلمانوں سے متعلق کی، جس کو تھوڑی سی بھی انگلش کی سمجھ بوجھ ہے،
اس کو سمجھ آ چکی ہوں گی کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ پھر انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم کیا اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور جو نصف صدی سے بھی زیادہ چلتا آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور مسلم حکمرانوں اور مسلم امہ کی بے بسی کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں۔ ہماری اسلامی تعلیمات اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کے پاس اپنے دفاع اور بقا کے لیے واحد ہتھیار جو ہے نا وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہی رہا ہے، جو حقیقی قوت بن کر اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ ہمارے آقا اپنی سنت میں واحد جو ہے نا وہ احد اور خیبر اور بدر و حنین ہی چھوڑ کر گئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا وقت جب قریب ہو رہا تھا تو ان کے پاس گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ان کو اپنی ذرہ تک بیچنی پڑی، لیکن ان کی دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، صرف اس لیے کہ عظیم کتاب کے فرمان کو یاد رکھنے کے لیے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس 550 سے زائد آیات غیرت و حمیت اور عزت کی زندگی اور سعادت کی موت کا گر و طریقہ سکھانے کے لیے آپ کو بتا دی گئی تھی کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ لیکن وطن نما جیلوں میں قید امت مدد کو کیسے پہنچے، یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ عالم کفر نے 1924 میں خلافت ختم کی اور امت کو وطن نما ڈربوں میں بند کر دیا۔ اسلام امت کی وحدت کا تصور دیتا ہے، لیکن امت کو قومی پرچم، ترانوں اور ملی نغموں جیسے خوش کن لفظوں سے وطن کے تقدس کا تصور دے دیا گیا۔ آج وطن کی لکیروں اور جھنڈوں کی دیواروں کے بیچ امت کو تقسیم کر کے بے یار و مددگار مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ فلسطینی القدس میں سسک کر مر رہے ہیں، روہنگیا میں برما کے مسلمان مر رہے ہیں، اور اہل کشمیر وادی نذیر جنت وادی میں سسک کر مر رہے ہیں، مگر 1.25 ارب مسلمان وطنیت کے 52 پنجروں میں قید بے بسی کے آنسو بہا رہے ہیں۔ کاش ان 52 مسلم ممالک میں کہیں غیرت انگڑائی لے رہی ہوتی۔ یہ وطنیت کا زہر اتنا مہلک ثابت ہوا کہ 1919 میں ایک برطانوی سر ڈیورنڈ نے ایک مصنوعی لکیر کھینچی۔ اس لکیر کے نتیجے میں ایک مسلمان پاکستان میں ایک طرف اور دوسرا مسلمان افغانی دوسری طرف، دونوں مسلمان ایک دوسرے پر بندوق کھینچ کر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جسد واحد قرار دیا۔ المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، یعنی جسم کے ایک حصے نے دوسرے پر بندوق تان رکھی ہے، جبکہ عالم کفر یہ جانتا تھا کہ وحدت کا تصور امت کے خون میں ہے۔ وطن پرستی پروان چڑھانے کے باوجود امت کو سرحدوں میں قید رکھنا ناممکن ہوگا، جس پر ایجنٹ حکمران پھر مسلط کر دیے گئے، اور مسلم افواج کو ذمہ داری سونپی گئی کہ امت کو سرحدوں میں پھر اس قید رکھیں، تاکہ عالم کفر اگر امت کی کسی حصے پر حملہ آور ہو یا ظلم ڈھائے تو امت کے دوسرے حصے کو مزاحمت سے روکا جا سکے۔ اسرائیل کا ظلم بھی اسی ڈھانچے کا نتیجہ ہے، ورنہ لاہور سے آدھی آبادی کا ملک امت کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست نہ ہوتا۔ امت کے حکمران ہی اسرائیل کے اصل محافظ ہیں، اور عوام نے ان سے توقع لگائی ہوئی ہے کہ بددعاؤں اور احتجاجوں اور قراردادوں سے وہ اسرائیل کو شکست دے دیں گے۔ امت مسلمہ کی بس اتنی سی خواہش ہے کہ کاش القدس کے شہروں کو لڑنے اور مرنے کا صرف سامان ہی فراہم کر دیا جائے، یا ان کو سامان ہی مل جائے تو یہود کو خیبر کا بھولا ہوا سبق جو ہے نا ان کو یاد آ سکتا ہے۔ مگر ایک ہم ہیں کہ جہاد کی نعوذ باللہ نفرت دلوں میں پال چکے ہیں، اور ان پر طعن و تشنیع کے الزام و اتہام سے ہم فرصت ہمیں نہیں ملتی۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ لنگڑی امت کی قیادت کرنے والے بزدل اور لگڑ بھگڑ نام نہاد اخلاقی حمایت سے آگے بڑھنے کی ہم ہمت بھی نہیں رکھتے۔ بس میرے مسلمانوں، اتنی بات یاد رکھو، قانون قدرت ہے، ظلم پر خاموش تماشائی ایک روز
خود تماشا بن جاتے ہیں۔ یہ مت بھولنا کہ یہ جو گرم ہوا ہے جو آج القدس کو جلا رہی ہے، جو آج بلاد شام، عراق، یمن کو انگارہ بنا رہی ہے، جس آتش و آہن سے آج افغانستان و کشمیر جل رہے ہیں، اس کی چنگاری آپ کی طرف نہیں بڑھے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس سوشل میڈیا کی گرم و سرد تجزیوں سے فرصت پا لیجئے۔ تاتار کے لشکر بغداد مزاج شہروں کو تاراج کرنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگاتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایک عربی ٹویٹ میں کہتا ہے کہ اصل مسئلہ عرب ممالک کے حکمران نہیں ہے، بلکہ مسلم عوامی رائے عامہ ہے جو یہودی وجود کے لیے خطرہ ہے، وہ خطرے کا سبب ہے، اور یہی اصل وجہ ہے کہ عرب ہوں یا عجم، مسلم حکمران امت کے غم و غصہ قابو رکھنے کے لیے سخت اور جذباتی بیانات دیتے ہیں، اور عالم کفر کے اداروں سے ایسی ایک جیسی اپیلیں بھی کرتے ہیں، اور پھر جب جہاں امت کے زیادہ بھڑکنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں کے حکمران مزید سخت بیانات دیتے ہیں تاکہ حکمرانوں کا دوغلا پن ظاہر نہ ہو سکے۔ عجیب طرز سیاست ہی کو دیکھ لیں کہ جو اسرائیل کے خلاف زیادہ بولتے ہیں، انہی کے ناطے جو ہیں نا وہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ نکلتے ہیں۔ ایرانی کالے جبے پہن کر زیادہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہی ایرانی سپاہ القدس سنی مسلمانوں سے ہر جگہ عراق، شام، ایران، یمن، لبنان، سعودیہ میں ہر جگہ لڑ چکے ہیں، صرف تل ابیب میں جو ہے نا یہ القدس والے نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کو اتفاق کہیں یا منافقت کہیں، اس کو اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس پورے قضیے میں ان جھوٹے سوشل میڈیا کے جھوٹے صحافیوں کا کردار بھی دیکھ لیں، جن کو لعنت اللہ علی الکاذبین کا سبق بھی یاد نہیں آتا، جو ان کا سبق بھول چکے ہیں۔ ان جھوٹے صحافیوں نے تو انڈین چینلز کا پورا جو ہے نا ان کی منافقت اپنے آپ ان کے اندر سما چکی ہے، ان سے پورا سبق لے چکے ہیں کہ بس پاکستانی اور ترکی فوج اسرائیل میں پہنچ چکی ہے، اور بس پاکستانی اور ترکی جھنڈے بس ابھی تل ابیب میں لہرانے والے ہیں، اور 24 گھنٹے میں بس اسرائیل فتح ہو جائے گا، اور بس پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ان جھوٹی خبروں اور جھوٹی افواہوں سے ان جھوٹے سوشل میڈیا ان کو ملتا کیا ہے؟ بس ذرا سی چینل کی ریٹنگ بڑھا کر صلاح الدین ایوبی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس ابھی اسرائیل تباہ ہونے والا ہے، اور بس آئندہ 24 گھنٹے میں اسرائیل میں یہ ہونے والا ہے، اور اسرائیل میں وہ ہونے والا ہے، اور اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیا ہے، بس ابھی اسرائیل پر ایٹم بم پھٹنے والا ہے اور میزائل لانچ ہو چکے ہیں۔ اللہ قسم تم جھوٹے حکمرانوں اور جھوٹے صحافیوں سے، تو یہ ننھا مجاہد جو بہتر ہے، جس کے ایک ہاتھ میں پتھر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے فیڈر پکڑا ہوا ہے، اور میدان عمل میں بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن اس ننھے فرشتے کو شاید آزادی کے لیے خلافت مہدویہ کا انتظار کرنا ہوگا، جب مسلم افواج ایک خلیفہ کے حکم پر قبلہ اول کا رخ کریں گی۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ انشاءاللہ جس طرح رات بھر ہزاروں شہاب ثاقب کے خون کے بعد سحر ہوتی ہے، تو ہزاروں شہادتوں کے بعد انشاءاللہ نوید سحر بھی ضرور طلوع ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔